تاجید ظہور امام زمان منقص صلوات مومنین مومنات، آپ سے استدعا ہے، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ ہے فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ ہے اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین محمد خان چٹھا، رحمت خان چٹھا، فضل بی بی، رسول بی بی، نواب بی بی، حاکم بی بی، ممتاز بیگم، غلام نبی چٹھا، غلام حیدر چٹھا، مراد علی، سکینہ بی بی، سردار خان محمد حیات، سید اظہر عباس کاظمی، سید آصف حسین شاہ، سیدہ غلام زہرا، سیدہ حاکم بی بی، کبرا بی بی، اشتیاق فاطمہ، مسرت ضامن اور جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والنذر والقرآن والتجمع والمجلس بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين وبحق رمضان والقرآن إلى أرواح المنذورين المذكورين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। सलावत। काबिल कदर सादातो मोमिनीन व मोमिनात, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आज की मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम मुनअक़िद हो रही है। दो फैमिलीज़ के एहतमाम से हाजी ज़हीर चट्ठा और उनकी फैमिली के ज़ेर एहतमाम और सैयद मोहसिन हैदर और हैदर अली के ज़ेर एहतमाम। सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ कि जिन्होंने आज की मजलिस का एहतमाम किया है और इफ्तार का, अल्लाह करीम उनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला इसका सवाब दोनों ख़ानदानों के मरहूमीन को ईसाल फरमाए और हाज़रीन व हाज़रात के मरहूमीन ताज़ा इंतकाल करने वालों के दरजात बुलंद हों और हाज़रीन व हाज़रात की हवाइज शरइया पूरी हों। बानियान मजलिस, बानियान इफ्तार के रिज़्क़ व माल में बरकत हो, अहल व अयाल में बरकत हो। हाज़रीन की जो भी हाजत शरई है आज की मजलिस के सदक़े में वो पूरी हो। आज का उन्वान, जैसा कि कई मुसलसल मजालिस आप भी समात फरमा चुके हैं, नज़ारत फरमा चुके हैं, आज हम मनाज़िल आखरत के मरहला नंबर 16 में दाखिल हो रहे हैं। अब तक हमने मनाज़िल आखरत पर 15 तकरीरें की हैं न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। आज ये 16वीं मजलिस है मनाज़िल आखिरत के उन्वान पर। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, कभी कहा तब तगूना, कभी कहा तुरीदूना अरज़त दुनिया, तुम चाहते हो आर्जी दुनिया, व इंदल्लाहि मगानिमो कसीरा, तुम ये नहीं समझते हो कि तुम दुनिया वालों से मांग रहे हो जिनके ख़जाने महदूद हैं, उस करीम से क्यों नहीं मांगते जिसके ख़जाने ख़त्म ही नहीं होते। तुम मांग रहे हो अरज़त दुनिया, आर्जी दुनिया, अल्लाह के पास है दायमी आखरत। दुनिया और आखरत ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। आज मैंने एक हदीस शरीफ कोट करनी है आपकी खिदमत आलिया में। अगर मैं सिर्फ यही हदीस पढ़ के आज मजलिस ख़त्म कर दूं तब भी मेरी मेहनत सुहारत हो जाएगी कि इरशाद होता है कि दुनिया और आखिरत, दुनिया और आखिरत ये एक कल्ब में जमा नहीं हो सकती। ला यज्तमिआन दुनिया वल आखिरता फी क़ल्बिन वाहिद, एक दिल में दुनिया और आखिरत दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। जिस तरह आग और पानी इकट्ठे नहीं हो सकते, इस तरह दुनिया और आखिरत इकट्ठे नहीं हो सकते। ये जो दुनिया है इसके बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया कसम मिन या कोलोहा मल्ला यारिफुहा, ये दुनिया जहर की मानिद है। हजरत फरमाते हैं कि जहर के ऊपर लिखा नहीं होता कि ये जहर है, उसका असर बताता है कि ये जहर है। दुनिया को वही खाता है जो इसकी मारिफत नहीं रखता, वरना जहर जानकर कौन अपनी जिंदगी को खत्म करने का सामान करेगा। दुनिया का सम्मिन, ये जहर की मानिद है। फिर फरमाते हैं दुनिया का हय्यतिन लय्यनुन मस्सुहा, इस दुनिया को समझ लो ये सांप की तरह है। सांप को टच करो तो बहुत नरम होता है और उसका जहर बहुत गर्म होता है। इस दुनिया के साथ उमूमन हम दिल लगा लेते हैं और आखिरत को भुला देते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि दुनिया को दुनिया की हद तक रखा जाए और आखिरत के लिए सबील की जाए। क्योंकि मैं मुसलसल इन मजालिस में कुछ पर्चे आउट करता हूँ, तो आज मैं एक हदीस शरीफ पेश कर रहा हूँ और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 पर्चे
اس میں آؤٹ ہو رہے ہیں آخرت کے۔ حدیث شریف کا آغاز اس سے ہوتا ہے من اطعم مؤمنا من جوع، جو بندہ کسی مومن کو، بھوکے کو کھانا کھلائے، جو بندہ کسی عبد مومن کو کھانا کھلائے، اللہ کیا کرے گا؟ اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اس ایک کھانے کے عوض، ایک اطعام طعام کے عوض اللہ اپنی جنتوں کے سارے پھل اس کے سامنے رکھ کے کہے گا کہ جس پھل کو مرضی آئے اسے کھا لو، یہ جزا ہے اس ایک کھانا کھلانے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ یہی وجہ ہے کہ میں جب قم میں تھا تو لوگ بھاگتے تھے طلبہ کے پیچھے کھانا کھلانے کے لیے۔ ہمیں ایک فش ملتی تھی، فارسی میں کہتے ہیں فش، یہ فش نہیں جو آپ کھاتے ہیں، وہ فش ہوتی ہے چٹ۔ چٹ ملتی تھی کہ ایک چٹ دکھا دیں اور سب سے ٹاپ کے ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا کھا لیں۔ ایک ایک دن میں 5 6 چٹیں مل جاتی تھی۔ کھاتے تو ایک ہی تھے، ظاہر ہے اتنے زیادہ بسیار خور تو کبھی بھی نہیں رہے ہیں، مگر مل جاتی تھی 5 6 ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم طالب علم کو کھانا کھلائیں۔ اطعام طعام اتنی زبردست شے ہے کہ اللہ اپنے دسترخوان بہشت کے سارے وسیع و عریض ٹیبلز کو کھول کے کہے گا ایک کھانے کے عوض جنت میں سے جو چاہو کھا لو۔ یہ ایک کھانے کے عوض یہ ایک پرچہ گویا آؤٹ ہو گیا کہ آج کے بعد اگر آپ علیکم السلام جنت کے کھانے کھانا چاہتے ہیں تو آپ اطعام مومن کریں، مومن کو کھانا کھلائیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات اسی حدیث شریف میں وَمَنْ سَقَى مُؤْمِنًا مِنْ ظَمَئٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، جو کسی ایک مومن پیاسے کو پانی پلا دے، اس کی پیاس بجھا دے، اللہ قیامت کے دن اسٹیمپ لگا کے اس نے کوثر و تسنیم مکس کر کے رکھا ہوگا، وہ کہے گا عام لوگوں کے لیے عام کوثر و تسنیم ہے، تمہارے لیے وہ کوثر و تسنیم ہے جس میں خالق کی مہر لگی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وَمَنْ كَسَى مُؤْمِنًا ثَوْبًا، جو بندہ کسی مومن کو لباس پہنا دے، جو کسی مومن کو جوڑا لے کے دے دیا، جوڑا دے دیا، ٹوپی دے دی، امامہ دے دیا، کچھ بھی دے دیا، جو مومن کا تن ڈھانک دے، جو ستر پوشی مومن کی کر دے دنیا میں، اللہ فرما رہا ہے کساہ اللہ، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو پہنائے گا، کیا پہنائے گا؟ الثیاب الخضر، وہ سبز لباس جو جنتیوں کے لباس کی نشانی ہوگی۔ اور یہ جملہ بڑا عجیب ہے، لا یزال فی ضمان اللہ ما دام منہ سلکن، اے لباس پہلانے والو یاد رکھنا آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ لباس پہنانے کا دنیا میں یہ فائدہ ہوگا جب تک اس لباس کا ایک دھاگا بھی موجود ہوگا بندہ اللہ کی ضمانت میں رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
माशाल्लाह सबसे ज्यादा तकरीर खाबर को समझ आ रही है, बाकी कुछ तकल्लुफ में बैठे हैं बेचारे, खाबर को सही समझ आ रही है। जज़ाकल्लाह। जी हाँ, उस्ताद शागिर्द। अब ये रिवायत मुकम्मल हो गई, हदीस शरीफ मुकम्मल हो गई। गोया आज ये पर्चे आउट हो गए, 3 पर्चे, बल्कि 4 समझ लें, चौथा पर्चा दुनिया का भी आउट हो गया कि आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह की ज़मानत में रहें, ज़मानत होती है बेल, अल्लाह की बेल में, अल्लाह की गारंटी में। आप चाहते हैं कि शैतान आपको ना पकड़े, आप चाहते हैं कि फरिश्ते पकड़ में न लाएं, कुछ न लिखें, तो लिबास पहना दीजिए। जब तक एक धागा भी रहेगा न फरिश्ते लिखेंगे न शैतान करीब आएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये गोया 4 पर्चे आउट हो गए, 3 आखिरत के और 1 दुनिया का। आज एक रिवायत और भी सुन लें। ये एक किताब है अल मआद, मोहम्मद तकी फ़लसफ़ी की। मैंने इनकी ज़ियारत भी की है, इनसे दोस्ती भी रही है, इनसे शरफ़ मुलाकात बहुत रहा है। वो ख़तीब आज़म थे ईरान के, ख़तीब आज़म, यानी उनके सामने अरबी और फ़ारसी कनीज़ों की तरह भागती थी, इतना उस शख्स का अबूर था ज़माने तालिब इल्मी में। यानी आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि इमाम खुमैनी अपने हुसैनिया में या इनसे मजलिस पढ़ाते थे या मेरे एक और दोस्त थे कौसरी, उनसे आगा कौसरी, इन 2 से मजलिस पढ़ाते थे। तीसरे बंदे ने आगा के यहाँ मजलिस नहीं पढ़ी। अंदाज़ा लगा लें कि जो नायब इमाम का मुंतखब बंदा हो किस लेवल पे होगा। और हौज़ा इल्मिया में, मशहद में, कुम में, तेहरान में जब किसी आलिम की, बड़े आलिम की वफ़ात हो जाती थी, मरजा या आयतुल्लाह वगैरह की, तो इनको बुलाते थे फ़लसफ़ी को, इसलिए कि फ़लसफ़ी की जो तकरीर थी वो क़यामत की तकरीर होती थी। एक मजलिस में वो कम से कम 10 मजालिस का उन्वान देते थे, मटीरियल वो 10 का दे देते थे, होती एक मजलिस थी। उनकी किताब है अल मआद, उससे मैं ये रिवायत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, किसी गांव की मस्जिद में सफ़र में थे, हुजूर अपने मदीना में नहीं थे, कहीं सफ़र पे गए हुए थे। और इत्तेफाक से हुजूर ने जब नमाज की नीयत फरमा ली तो एक जवान आके हुजूर के साथ मिल गया, एक हुजूर और एक वो जवान, एक इमाम एक मामूम। नमाज हो गई, जैसे नमाज ख़त्म हुई फ़तवज्जह रसूलुल्लाह इला वजहे, हुजूर ने उसके चेहरे की तरफ तवज्जो करके सलाम किया, खैरियत पूछी। देखा कि उसका चेहरा बड़ा डिप्रेस था। जो आका के पीछे नमाज पढ़ चुका हो उसे तो फूला नहीं समाना चाहिए। आका परेशान देखकर पूछते हैं कि कैफा अस्बाहता, आज मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले तूने सुबह कैसे की थी? तो उसने कहा अस्बाहतो अला यकीन, मेरी सुबह यकीन पे हुई थी, शक पे नहीं हुई थी। नौमुन फिल यकीन खैरुम मिन इबादतिन फिश शक, हदीस भी है, यकीन के साथ सो जाना शक वाली इबादत से बेहतर है। अल्लाह अकबर अल्लाह। विश्वास वाली, विस्परिंग वाली वर्शिप से स्लीपिंग बेहतर है। जी हाँ, इसलिए कि जो इबादत कर रहा है वो बार बार फरिश्तों का मुंह चढ़ा रहा है। शक वाली इबादत तो यही हुई ना। तो उसने कहा अस्बाह, तो मैंने सुबह की यकीन पर। हजरत ने कहा कि माँ का आना यकीनों का, यकीन तेरा क्या था कि तू इतना मुतमईन है? उसने कहा यकीन मेरा यह था कि क़यामत हो चुकी है। ये देखें यकीन क्या था। अच्छे जन्नत में एंजॉय कर रहे हैं, बुरे जहन्नम में पिट रहे हैं, और मैं दरमियान में खड़ा हूं, फैसला करना है कि जन्नतियों वाला काम करूं या जहन्नमियों वाला।
کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ حضرات؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ یقین، یہ یقین. تو جب بھی آپ نماز پڑھیں تو کوہنیاں نہ ماریں ایک دوسرے کو، ٹیلی فونوں کو آگے پیچھے نہ کریں، سجدگاہوں کو آگے پیچھے نہ کریں، یقین کی نماز پڑھیں. اور یہ یقین رکھیں کہ حاکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہیں، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، اسی نماز نے بچانا ہے. جتنا یقین میں اضافہ ہوگا اتنا جنت کے قریب کر دے گی، جتنا شک میں اضافہ ہوگا اتنا جہنم کے قریب کر دے گی. مولانا فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ کہاں ہے پریکٹس، اس کی کہاں ہے؟ تھیوری تو ہم پڑھتے ہیں کہ نماز روکتی ہے فحشاء و منکر سے، ہم کہاں رک رہے ہیں فحشاء و منکر سے؟ یہ پاسبل نہیں کہ بندہ نمازی بھی ہو اور گالی بھی دے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں نمازی بھی ہو غیبت بھی کرے، یہ ممکن بھی نہیں نمازی بھی ہو جھوٹ بھی بولے، یہ ممکن نہیں نمازی بھی ہو دل بھی دکھائے، یہ ممکن نہیں نمازی بھی ہو اور حق پامال کرے. پہلی صدی ہجری والوں کے غصب کی پامالی پہ لانتے ہی نہ کرنا، اپنے آپ کو بھی لعنت سے بچانا. یہ ہے ضرور. لہٰذا یہ منزل فکر یہاں پہنچانی چاہیے کہ بندہ عبادت کرے تو فرشتے رشک کرے. میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو رشک کرتے ہیں. جب بندہ مومن کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ بار الہ جعلتنا ملکن وَلِمَاذَا مَا جَعَلْتَنَا بَشَرًا. تو نے ہمیں فرشتہ بنایا تھا، انسان کیوں نہیں بنایا کہ ایسی عبادت ہم بھی کرتے؟ اس لیے کہ فرشتہ مجبور عابد ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے اس کی جزا بڑھتی نہیں ہے. یہ جو آپ نے ثواب کے 8 درس سنے ہیں، یہ سارے کے سارے بندوں کے لیے ہیں، فرشتوں کے لیے نہیں ہیں. فرشتوں کے لیے جو معین ہو گیا، میسر ہو گیا، وہیں پہ رہیں گے، کیونکہ ان کی عبادت بھی میسر ہے، ریوارڈ بھی میسر ہے. کیونکہ ہمارے آپشن بہت ہیں. ہزاروں برائیوں کو چھوڑ کے جب ہم مصلی پہ آتے ہیں تو ہزاروں برائیوں کے چھوڑنے کا بھی ثواب ملتا ہے، ایک نماز کی ادائیگی کا بھی ثواب ملتا ہے. مولا علی علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا سرکار دل چاہتا ہے کہ آپ آخرت کی نجات کا کوئی مختصر ترین نسخہ بتا دیں، بالکل مختصر سا، پرچہ ایسا آؤٹ کر دیں کہ 2-3 چیزیں ہوں اور ہم بچ جائیں. آپ نے فرمایا کہ وحدت کبرک، تو تکبر سے اپنے آپ کو دور کر، ذا فخرک، فخر نہ کر، فخر کرنا چھوڑ دے، تکبر سے دوری اختیار کر لے. وذکر قبرک، قبر یاد کر لے، کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں. آپ ایمان سے بتائیں اگر انسان کو یقین ہو کہ ایک دن تنوں مٹی کے نیچے اس نے آ جانا ہے، وہ مٹی اسے باہر نہیں نکلنے دے گی. یہ اعضاء و جوارح مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے. جب انسان کو یہ یقین ہو تو گناہ کیسے کرے گا؟ عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح، حدیث قدسی ہے. مجھے تعجب ہے اس انسان پر جسے موت کا یقین ہے، وہ خوش کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر.
جسے یقین ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، کہا کہ اگر تو خوش ہونا چاہتا ہے میرے نبی تو افرح بذکری، دنیا سے خوش نہ ہو، میرے ذکر کرتے رہے، میں تجھے پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کا ذکر کریں، وحتت قبرک ذا فخرک وحتت قبرک واذکر قبرک، اور اپنی قبر کو یاد رکھ۔ پریشانی ہوگی ہی نہیں، گناہ ہوگا ہی نہیں۔ انسان اگر اپنے آپ کو آلودگی سے بچا لے، گناہ سے بچا لے، تو فرشتے باقاعدہ قبر میں ویلکم کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں بندے کو۔ ایک روایت، ایک حدیث شریف ذرا اور سن لیجئے، انشاءاللہ یہ اس قابل ہوگی، پہلے آپ یہ کام کر لیں تاکہ میں روایت بیان کر کے پھر بالکل آئیں گے، دنیا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام زمانہ علیہ السلام کا ہر سپاہی فرشتوں سے بات کرے گا۔ جی ہاں، فرشتے بلکہ ان کی خدمت کریں گے۔ اگر کوئی سپاہی کہے گا کہ مجھے نیو یارک سے لندن پہنچا دیں تو فرشتہ پہنچا دے، یہ باقاعدہ احوال میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، حضرت کے جو اصحاب ہیں ان کے احوال میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، صحیح صحیح، شاباش شاباش، جہاز صحیح، وہی ہمارے جہاز ہوں، ہمارے فرشتے وہی فرشتے جہاز ہوں انشاءاللہ۔ طی الارض بندے کے اپنے پاس طی الارض ہوگی۔ آپ اشارہ کریں گے میں مکے جاؤں، آپ مکے میں بیٹھے ہوں گے، اشارہ کریں گے، سوچیں گے۔ میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ جب حضرت جبریل کہیں گے کہ تمہارے امام آ گئے تو سوچ رہے ہوں گے کیسے پہنچیں گے، آگے امام کو دیکھ رہے ہوں گے، خانہ کعبہ کے پاس امام کھڑے ہوئے، سوچیں۔ شاباش شاباش چودھری صاحب۔ برائے تاکید ظہور امام زمان بلاتا صلوات۔ قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی، بقا ہی بقا ہے۔ آخرت کو فنا نہیں، دنیا کو بقا نہیں، لا یستقیمان، دنیا والآخرہ فی قلب واحد کما لا یستقیمان الماء والنار فی اناء واحد۔ سبحان اللہ، کیا حدیث شریف ہے۔ آپ اکٹھا کر رہے ہیں دنیا اور آخرت کو، جب آپ آگ اور پانی کو اکٹھا کر لیں گے پھر دنیا اور آخرت کو اکٹھا کر لیجیے۔ ایک حدیث شریف اور سن لیجیے تاکہ میں آہستہ آہستہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ یہ عنوان ماشاءاللہ انٹرسٹنگ بھی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور بینیفیشل بھی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بینیفیشل ہے، اس کی ضرورت بہت ہے۔ جی ہاں، پرچے جو آؤٹ ہو رہے ہیں، جیسے آج آپ نے ملاحظہ فرمایا ابتدا میں، کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، لباس پہنائیں۔ آخرت میں اللہ ثمار الجنت دے گا، آخرت میں اللہ رحیق کے مختوم دے گا۔ رحیق کے مختوم ایک خاص پانی ہے کہ جو انبیاء، شہداء، صدیقین، ائمہ کو ملے گا یا خاص بندگان مقرب کو ملے گا۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے نا، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، یہ آپ کے یہ پانی ہوتے ہیں، تو پانی کے اوپر یہ سٹیپ شاباش بند ہوتا ہے، بند پانی اللہ کی سٹیمپ والا ان کو ملے گا جو مومن کی پیاس بجھائیں گے۔ آگے آ جائے تھوڑا سا، تھوڑا آگے بھی آ جائے،
تھوڑا آپ حضرات بھی آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے، ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں، آئیے آئیے. ایک دفعہ حضور نے کہا اذکروا، یاد کرو، حادم اللذات. یہ حضور نے حدیث شریف فرمائی، اپنے اصحاب سے کہا اذکروا حادم اللذات، اے لوگو یاد کرو اس کو جو لذتوں کو تباہ کر دیتی ہے. اصحاب نے کہا وہ کیا ہے؟ قال الموت، موت کو یاد رکھو جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح، عجبت لمن ایقن بالقبر کیف یضحک. حدیث قدسی اللہ فرما رہا ہے مجھے تعجب ہے اس بندے پر جس کو یقین ہے کہ قبر میں بند ہو جائے گا، وہ ہنستا کیوں کرے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو. ہاں، اسے یقین ہے کہ اسے قبر میں جانا ہے، وہ ہنستا کیسے؟ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْفَنَاءِ كَيْفَ يَجْمَعُ الْمَالَ. تعجب ہے یہ ملینر بننے کے خواہش مندوں پر جن کو یقین ہے کہ مال ایک روز فنا ہو جانا ہے، وہ مال جمع کیوں کرتے ہیں؟ کس کے لیے مال جمع کر رہے ہیں؟ ترکی کا ایک ڈونلڈ ٹرمپ تھا، یعنی سب سے امیر، جی ہاں، ریئل اسٹیٹ میں وہ سب سے بڑا تھا ترکی کا. اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی. آج میں یہ بھی عرض کر دوں، مجھے چٹ بھی آئی ہے ایک، اور میرے کچھ بھائیوں نے بھی پوچھا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے جو بھائی پوچھتے ہیں وہ اس دن نہیں آتے جس دن مجھے بیان کرنا ہوتا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، میں چاہتا ہوں یہ آج بیان بھی کر دوں. یہ وصیت کی بڑی اہمیت ہے، وصیت کی اسلام میں وصیت کی بڑی اہمیت ہے، بہت ہی، یعنی قریب واجب ہے وصیت کا کرنا. اور خاص طور پہ اپنے کفن دفن کا اہتمام خود کرنا چاہیے، رشتہ داروں پہ نہیں ڈالنا چاہیے. آج کی میری مجلس سننے کے بعد جتنے میرے بھائی بہن ہیں وہ اپنا تھوڑا سا فنڈ رکھ لیں ریزرو میں کہ if something happens ان کے لیے ڈونیشن نہ کرنا پڑے. بہت ساری چیزیں جو ہمارے اپنے اوپر واجب ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں. دنیا کے لیے تو ہم کمائے جا رہے ہیں، تھوڑا سا موت کے لیے، قبر کے لیے، آخرت کے لیے بھی چھوڑ کے جائیں. تو ایک بات اور بھی تذکر میں کہہ دوں کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو سطر نہیں رکھتے ہوں گے، خواہ مرد ہوں یا عورت، یہ شورٹس پہنتے ہیں، جیسے لڑکے ہیں شورٹس پہنتے ہیں، اب تو امام بارگاہوں میں بھی آتے ہیں، یا بلکہ خانہ کعبہ میں بھی میں نے دیکھا ہے شورٹ والوں کو، بہت سارے شورٹس پہنے ہوئے وہاں پر بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ایک تو سطر وہ ہوتا ہے کہ جو واجب ہوتا ہے، اور ایک سطر واجب ہو جاتا ہے. اگر نامحرم دیکھ رہے ہوں تو پھر سطر واجب ہو جاتا ہے. بہت سارے پارٹس کا چھپانا واجب نہیں ہے، مگر نامحرم اگر دیکھ رہا ہے تو ان پنڈلیوں کا چھپانا بھی پھر واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ضرر کا خطرہ ہے. تو خواتین نے بھی سوال کیا ہے مجھ سے کہ عورتوں کے لیے لباس کیا ہونا چاہیے. جو لباس آج کل امریکہ میں رائج ہے یہ مسلمان عورتوں کا تو لباس نہیں. بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں پردے میں، یہ مسلمان عورتوں کا لباس نہیں ہے. اتنے ٹائٹ لباس یہ ہماری بچیاں پہن رہی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو شرعاً بالکل جائز نہیں ہے. اگر انسان کے حجم کے بارے میں، پارٹس آف باڈیز کے بارے میں خاتون کے کسی کو حکایت ہو، پتہ چلے، تو وہ لباس ہی حرام ہے. لباس نہ پہننا یا کم پہننا تو اور بڑا حرام ہے. اب آخری بات کریں اور اجازت لیں آپ سے.
یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ تھا اس نے وصیت کی اپنے بچوں کو تم ایسے کرنا کہ میرا کفن وغیرہ پہنانے کے بعد جب قبر میں میری میت رکھ دینا تو اس وقت یہ پیپر رکھ کے جا رہا ہوں وصیت نمبر 1، اس کو پڑھ کے اس پہ عمل کر لینا، اور یہ میں رکھ کے جا رہا ہوں وصیت نمبر 2، جب خاک ڈال رہے ہوگے خاک ڈالنے کے بعد اسے پڑھ لینا۔ ظاہر ہے کہ امیر ترین آدمی تھا ترکی کا، جب اس کو دفنایا جا رہا تھا قبر میں جیسے ہی میت کو رکھا تو بڑے بیٹے نے وصیت کھولی، وصیت میں لکھا تھا کہ میرے مال میں سے 1 پاؤں میں جراب پہنا دینا، 1 پاؤں۔ مفتی وہاں کھڑا ہوا تھا، مفتی اعظم قسطنطنیہ کا، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا یہ جائز نہیں، لا یجوز فی شریعت محمد، آقا کی شریعت میں جائز نہیں ہے 1 پاؤں میں بھی۔ تو بیٹا پوچھتا ہے میرے باپ کا اپنا مال ہے اور وہ وصیت کر کے گیا ہے، تو کہا قبر میں اپنی مرضی نہیں چلتی، شریعت کی مرضی چلتی ہے۔ اب جو قبر بند کر دی تو دوسرا پیپر کھولا وصیت والا، اس میں یہ لکھا تھا میرے بچوں سنبھل کے آنا قبر میں، جب ترکی کے امیر ترین انسان کو 1 جراب نہیں پہنائی جا سکتی تو قبر میں تمہارے لیے کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ مناظر آخرت کا عنوان اس لیے بھی رکھنا ضروری ہے کہ بندہ تھوڑا سا قبر کو بھی یاد کرے، آخرت کو بھی یاد کرے۔ آخری حدیث آج کی حد تک سنیے اور اسی پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اذا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا والاقبال من الآخرہ، جب بندہ مومن دنیا سے اپنا ناتا توڑ رہا ہوتا ہے، آخرت سے اپنا ناتا جوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی قبض روح کا جب وقت ہوتا ہے، نزل اللہ علیہ ملائکۃ من السماء، اللہ اس بندہ مومن کے لیے آسمان سے قطار اندر قطار بلک میں فرشتے بھیجتا ہے۔ قبض روح سے پہلے بندہ مومن کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، ان کا حلیہ کیا ہوتا ہے؟ بیض الوجوہ، سب کے چہرے سفید، کأنہم الشمس، کأن وجوہہم الشمس، ایسے لگتا ہے کہ کئی سورج زمین پہ اتر آئے، بغیر حدت کے، بغیر گرمی کے، سورج کی روشنی، تپش نہیں، روشنی۔ اتنے خوبصورت فرشتے کرتے کیا ہیں؟ یجلس من، ان میں سے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، مد البصر، وہ دیکھتا ہے مریض کہاں تک بیٹھے ہیں، تو وہ دیکھ کے کہتا ہے جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے اللہ نے سارے فرشتوں سے زمین بھر دی ہے، جو میرے استقبال کے لیے آئے ہیں، مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں پاکستان میں خطباء کو لینے، مولویوں کو لینے گاڑی میں آتے ہیں، بٹھانے بھی گاڑی میں آتے ہیں۔ مولانا بیچارے کہیں مجلس پڑھنے گئے، سادہ ہے بہت ہی ہے، کہنے لگے جی وہ بانی صاحب گاڑی میں نہیں آئے۔ میں نے کہا انہوں نے اگر آپ کو کچھ کہا نہیں برا بھلا تب بھی غنیمت کی بات ہے، یہاں کے بانی اور ہیں، جی ہاں یہ اللہ کے بانی ہے کہ مومن کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، مومن کے ویلکم کے لیے، مد البصر، مد البصر، جہاں تک اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہاں تک فرشتے بیٹھے ہوئے اس کے استقبال میں آئے ہوئے۔ ثم ينزل ملک الموت، ثم یجیء ملک الموت، پھر آتا ہے ملک الموت، ان سب فرشتوں کی حاضری میں آتا ہے ملک الموت۔ یہ سب تو بنے ہیں ایک جیسی جنس کے، تو پہلے تو سلام علیک میں ہی ملک الموت کا غصہ ختم ہو جائے گا، جب ہزاروں فرشتے سلام کریں گے ویسے ہی غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں تاریخیں ہوتی تھیں، یہ کیسز ہمارے ہوتے تھے، تو تاریخوں میں اگر جاننے والا بندہ ایک مل جاتا تھا
تو بندے کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، یہ تو ہزاروں مل گئے ہیں۔ ویسے ہی خیریت دریافت کرنے میں قبض روح کی سختی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ آئے گا ملک الموت، اور آنے کے بعد وَيَجْلِسُ عَنِ الرَّأْسِ، اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبۃ، سبحان اللہ۔ سمجھے ذرا، یہ ملک الموت مومن سے کہتا ہے، مومن کی روح سے، یا ایتھا النفس الطیبۃ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فَتَخْرُجُ، یہ روح نکلتی ہے، وہ کہتا ہے اے پاک روح نکلا، کدھر؟ اللہ کی مغفرت کی طرف۔ یہاں پر معنی مغفرت کا خود ہے، خود زرہ، خود جو بچاتی ہے عذاب سے، اللہ کی زرہ میں آدھا، جس کے بعد عذاب ہوتا ہی نہیں۔ بھیا جب قبض روح کے وقت زرہ پہن لی ہے تو قبر کے عذاب سے کیا ڈرنا، برزخ سے کیا ڈرنا، محشر سے کیا ڈرنا؟ یہ تو عدل الہی کے بھی خلاف ہے۔ ایک مرتبہ نجات دے، بعد میں پکڑ لے۔ بس یہیں سے آگے جو انشاءاللہ 17ویں مجلس ہے وہ آئے گی پرسوں بشرط زندگی، یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ مگر ایک جملہ سن لیں کہ کیسے نکلتی ہے، اگر یہ سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ ساری مجالس جو 16 کی 16 پڑھی ہیں ان کی محنت کام آ گئی۔ روح نکلتی کیسے ہے؟ تخرج کما تسیل الماء من السقا، تسیل القطر من السقا۔ سبحان اللہ، کیا تعبیر ہے! کیسے روح نکلتی ہے؟ جس طرح مشکیزے سے قطرے گرتے ہیں ویسے مومن کی روح جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تخرج کما تسیل القطر من السقا، جیسے مشکیزے سے قطرے گرتے ہیں ایسے اس کی روح جاتی ہے۔ مشکیزے سے قطرے گرتے ہیں تو پانی ہوتا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اس کی روح خود آگ بجھانے کے لیے جا رہی ہے۔ اللہ آج کے بانیان مجلس کو، حاجی ظہیر چٹھا کو، سید محسن حیدر اور سید حیدر علی کو، ان کے اہل خانہ کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ آج کی مجلس کا ثواب ان کے مرحومین کو جائے، اور جتنے مومنین مومنات دور نزدیک سے آج کی مجلس میں تشریف لائے ہیں کوئی بھی المہدی سینٹر سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہماری روح بھی ایسے ہی نکلے جیسے مشکیزے سے قطرے گرتے۔ بس تقریر تمام ہوئی۔ جب مومن کے پاس یہ حالت ہے کہ ہزاروں آتے ہیں فرشتے، مومن کے پاس، یہ تو مومن کی بات ہو رہی ہے، تو پھر جو امام ہو اس کے پاس کتنے آنے چاہیے؟ مگر وقت امتحان عجیب تھا حسین غریب کا، کہ اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ جب حسین کی روح نکل رہی تھی تو کہتے یہ ہے کہ صرف ایک دکھیاری ماں تھی جو چیختی چلاتی پھرتی تھی، کبھی کہتی تھی اے فوج اشقیا میرا بچہ ہے بے گناہ، کبھی کہتی تھی اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
اللہ सिवाय गम आल मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। हमारे भाई थे गुलाम नबी चट्ठा, उनको मैंने खुद गुस्ल दिया। मेरे साथ जिन लोगों ने शिरकत की वो मौजूद हैं इस वक्त, हमने खुद गुस्ल दिया उन्हें। उनके बेटे आज तक रिगार्ड करते हैं उन सब का जिन्होंने गुस्ल दिया था। ये रस्म दुनिया है कि अगर आप किसी की आखिरी खिदमत करें, कफन पहना दें। मुझे आज भी याद है, हमने जब कफन पहनाया था, कफन करबला रखा था और यहाँ जनाजा हुआ था, तो ये रस्म दुनिया, रिश्तेदार बिछ जाते हैं जब कोई किसी की आखिरी खिदमत करे। मैं कहूँगा आले रसूल को तो ये मौका भी उम्मत ने न दिया कि आबिद बीमार किसी का शुक्रिया ही अदा कर लेते। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बस वक्त तमाम हुआ है, सिर्फ एक का एक जुमला और सुन लीजिए। जब बहन गुजरी थी ना, सैयदा ज़ैनब जब गुजरी थी मक्तल से, तो बाज़ मौरखीन लिखते हैं कि इन्होंने ऊंट रोक के और कहा बीबियों खुदा हाफिज कर लो। खुदा की कसम ये इतने मेहरबान नहीं थे। इन्होंने तो पुश्त पीछे बीबियों के हाथ बांधे ही इसलिए थे कि थोड़ी देर के बाद जब ये प्यारों को देखेंगी, संभल नहीं सकेंगी, तो जब ये गिरेंगी तो ऐसे गिरे जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे। यही वजह है कि मौरख ने लिखा सोक़त ज़ैनब अनिल जमल कमा सोक़तल अब्बास अनिल फरस। अली की बड़ी बेटी मुंह के बल गिरी जिस तरह मुंह के बल उम्मुल बनीन का लाल गिरा था। और जब आई है भाई की लाश पे तो अजब जुमला कहा, अंता अखी, क्या तू मेरा भाई है? लाश की ये हालत हो चुकी थी। बीवी कहती है अंता अखी, मेरा भाई तू है। अंता इब्नो अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप का बेटा तू है। अंता इब्नो जद्दी, क्या तू ही हुसैन है जिसे रसूल नाज बरदारी के लिए कंधों पे उठा के ले जाते थे? और तो कुछ नहीं। फिर हाथ बंधे हुए बुलंद करके कहा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। जाते हुए ज़ैनब ने अजब बैन किया। बीबी ज़ैनब कहती है, भैया तेरी लाश को बेकफन देखा है, काश मदीना होता, कफन पहनाती, अगर चादरें भी होती कफन पहनाती। बहन बड़ी मजबूर है भैया, आपकी लाश को बेकफन देख के जा रही हूँ। आपकी बेकफनी का इतना चर्चा करूंगी, हर घर में करबला का कफन पहुंचा दूंगी। जब भी कोई मरेगा रिश्तेदार कहेंगे हुसैन की मिट्टी का कफन ला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैर।